बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान बेशुमार मसाइल का शिकार है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकॉनमी है। मुल्क बुरी तरह माशी मसाइल में घिरा हुआ है। कर्जे 50,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। डॉलर 180 रुपए को क्रॉस कर चुका है। महंगाई 9.5% हो चुकी है। और हुकूमत बड़े फख्र से दावा कर रही है वज़ीर-ए-आज़म के राशन प्रोग्राम में 96 लाख खानदान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आप लोगों की हालत का अंदाजा कर लीजिए। हुकूमत ने 2 करोड़ खानदानों को 3 अशिया आटा, दाल और घी 30% सस्ता देने का ऐलान किया था और 96 लाख खानदान फौरी तौर पर रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत दावा कर रही है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से हमें उसका सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान इस रीजन में अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से, बांग्लादेश से, तो इस वक्त सबसे सस्ता मुल्क है सवाए चाय के। चाय हमारी महंगी है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, चाहे दालें हैं, आटा है, इवन सब्जियां हैं, ये तमाम इस रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। कोरोना का दुनिया के अंदर एक ऐसा मसला बना जिससे पाकिस्तान दुनिया बच सका। तेल जो था वो दुगना हो गया 3-4 महीने में। गैस दुगने से भी ज्यादा हो गई। घी है वो दुगने से भी ज्यादा हो गया। तो इसका अब क्या गवर्नमेंट करती है? मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। आप अगर दुनिया में देखें तो सिवाय वो मुल्क जिनकी अपनी प्रोडक्शन है डीजल, उनके अलावा पाकिस्तान में सबसे कम कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं। मुल्क में महंगाई के नाम से एक अजीब आसेब आ चुका है। यह हुकूमत को सिरे से नजर नहीं आता, लेकिन आवाम में से हर शख्स इसे बार बार देखता है। हुकूमत को महंगाई नजर क्यों नहीं आती, यह हमारा आज का इशू होगा। और हुकूमत ने आज छोटे कारोबारी इदारों के लिए एक रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया। एक बहुत बड़ी स्कीम लेके आ रहे हैं हम, आसान फाइनेंस स्कीम, SME आसान स्कीम जो अप्रूव हो चुकी है। इसमें वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंक बगैर जमानत 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे 30,000 नई कारोबारों को, जिनका अगर नुकसान होता है तो 40% से 60% तक वो हुकूमत और कमर्शियल बैंक्स बर्दाश्त करेंगे, जिसके लिए 23.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। क्या ये पैकेज मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट करेगा? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और ओगरा ने आज पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी कर दी। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुजम्मल असलम साहब, मशीर खजाना शौकत तरीन साहब के तर्जुमान हैं, मुल्क की इकानमी को बेहतर जानते हैं। अभी आपके सामने अदाद शुमार का अंबार लगा देंगे। मुनीब फारूक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है। सलीम मांडवी वाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वज़ीर खजाना है। और डॉक्टर फ़रक सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माशी माहिर हैं पाकिस्तान में। आप इनको सुनते रहते हैं, आप इनको पढ़ते रहते हैं। मुजम्मल साहब ये फरमाइएगा, सही वाकई महंगाई आई है नहीं आई है ज्यादा है या नॉर्मल है? देखें, अगर मैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता, 10 साल का आपको तज़किया दे देता हूँ। PTI की हुकूमत की जो 3.5 साल है उसकी औसत जो है महंगाई 8.8% है। और पीपल्स पार्टी की थी 13.5% और मुस्लिम लीग नून की थी 4.8%। ठीक हो उनके 5 सालों की। ठीक है। PTI की हुकूमत में जो कोर इन्फ्लेशन होती है जिसमें तेल और खाने की कीमतें बाहर निकाल दो तो वो है 6.6%। पीपल्स पार्टी की थी कोई 11% और मुस्लिम लीग नून की थी 6%। यानी कि उनकी कोर इन्फ्लेशन ज्यादा थी, दूसरी इन्फ्लेशन कम थी। तो उस मवाजने से देखें तो पीपल्स पार्टी से बहुत कम है। और जो नून का और ये दौर है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक तो प्राइस एडजस्टमेंट थी, फिर अब कोरोना के बाद जो चीजें हुई हैं, तो वो तमाम चीजों के बाद जो है इस वक्त हम 11.5% एक महीने के लिए गए। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे ही जनवरी गुजरेगा वापस वो जो है सिंगल डिजिट में कहाँ तक आ जाएगी? 4% पे आ जाएगी। देखिए स्टेट बैंक ने अभी तो देखें अमेरिका की जो है ना 6.8% आ गई है। ठीक हो। और इंडिया की WPI 14.1% इस महीने आ गई है। बरतानिया का आज 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो अगर हम 8-9% पे आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। 8-9% तक आ जाएंगे, लेकिन वो भी बड़ा खौफनाक है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। नहीं, देखें उसमें 2 चीजें। अभी जो हमारी महंगाई 11.5% आई है उसमें आप हैरत होगी आपको जान के कि जो खाने पीने की जो महंगाई है वो 5.5% से कम हुई है। और रूरल एरिया में, क्योंकि इसकी वजह यह कि चीनी जो है 90 रुपए की आ गई है, सब्जियां 50 से 90 पे गई, यानी 50 से पहले नहीं अभी नहीं, ये जो पिछले 1 साल से तो 110-115 थी ना, वहां से 90 पे आ गई।
جو آٹا ہے وہ 55 روپے کا جو ہے پورے پنجاب میں مل رہا ہے. بلکہ اس دفعہ تو بڑی خوشائن خبر, آج ہی ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ سندھ میں بھی 1300 ہو گیا 1480 سے. پیاز جو ہے پچھلے سال سے 40% کم ہے, ٹماٹر جو ہے وہ کم ہو گئے, دالیں اس کا ریٹ کم ہو گیا. صرف مہنگا کیا ہے, جو باہر سے آ رہا ہے, اور باہر سے کیا آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے خودنی تیل. نہیں, دالیں بھی باہر سے آ رہی ہیں سر, کچھ یہاں پہ ہو رہی ہے اور اس کی قیمتیں گر گئی ہیں. ٹھیک ہو. اچھا, پھر دوسرے چاول ہے, مہنگی ہو رہی ہے. پیٹرول 5 روپے کم ہونے کے باوجود ہائیسٹ ہے. ڈالر 180 181 روپے میں مل رہا ہے. نہیں دیکھیں, اب پیٹرول ہے, اب پیٹرول میں ابھی ہم نے 5 روپے کم کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور سیلز ٹیکس ہمیں جو 17% لینا تھا وہ نہیں لے رہے. اگر وہ لے لیتے تو خدا نہ خاصہ 175-80 روپے کا پیٹرول ہوتا, اور حکومت نے اپنا تمام ٹیکس چھوڑ دیا اس میں. تو یہ کمال نہیں ہے. صحیح بات. سلیم صاحب, میں سلیم صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. سلیم صاحب, یہ فرمائیے گا سر, یہ مجھے یاد ہے جب آپ کی گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس وقت مہنگائی واقعی ایک بار بڑا سپیل آیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیٹرول آپ نے اس کی قیمت کنٹرول کی تھی. پیٹرول بہت زیادہ مہنگا تھا عالمی مارکیٹ میں, لیکن آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھا تھا. لیکن ڈالر, اس کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا, جو اشیاء خورونوش ہے اس میں اضافہ ہوا تھا, باقی چیزوں میں اضافہ ہوا تھا. تو آپ اپنے دور کو آج کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو یہ دور اچھا نہیں لگتا سر؟ جاوید صاحب, میں اس جواب دینے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ فروخ سلیم صاحب کا ویو لے لیں. میں آپ کو اینڈ میں جواب دوں گا. یہ مزبل صاحب نے جو باتیں کی ہیں, میں ان کو ایگزیکٹلی بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی میں کیا ہوا تھا, کن حالات میں پیپلز پارٹی نے ٹیک اوور کیا تھا, اور پیپلز پارٹی کی اچیومنٹس کیا تھیں. اور یہ کمپیریزن کر رہے ہیں, یہ کہیں دور سے بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کا. مگر میں چاہوں گا کہ پہلے آپ سب کے ویوز لے لیں, پھر میں ان کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے. فریق سلیم صاحب, آپ فرمائیے گا سر, یہ جو مہنگائی کے ڈیجٹس دیے جا رہے ہیں, کل یہاں پہ فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا کے اندر 14.5% جو ہے مہنگائی ہے, اور جبکہ ہمارے پاس جو فگر ہیں وہ 5% سے زیادہ نہیں آ رہے. اور اس کے علاوہ جو کمپیریزن گورنمنٹ کر رہی ہے مہنگائی کا سر, وہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مزمل صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ نہایت مشکل کام ہے. ان کو اس چیز کا کریڈٹ دیں کہ وہ اتنی دلیری سے یہ دفاع کر رہے ہیں حکومت کا, جو دفاع کرنا بڑا مشکل کام ہے. دیکھیے, سیاسی طور پہ سٹیٹمنٹ ضرور دی جا سکتی ہیں. یہ کام آپ نے شروع میں کرنے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر صاحب, آپ فیل ہو گئے تھے 1 مہینے میں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. دیکھیے, یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ضرور ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سستا ترین ملک ہے, کبھی ہم ڈبل روٹی کی قیمت اٹھا لیں یا کسی اور چیز کی قیمت اٹھا لیں. دیکھیے, جو طریقہ کار ہے مہنگائی جانچنے کا, ناپنے کا, وہ 3 طریقے کار. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسائے میں افراط شر کی شرح دیکھ لیں کہ افراط در کتنا بڑھ رہا ہے. وہ میں نے جو دیکھا ہے, سارک کنٹری جو کہلاتی ہیں, ممالک ہیں ان کے اندر, وہاں پہ سب سے جو لوسٹ ہے وہ مالڈیوز میں ہے, 2.2 ہے. نیپال میں 4.2 ہے. بنگلہ دیش میں 5.4 ہے. انڈیا میں 4.3 ہے. اور پاکستان کا جو لیٹسٹ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ہمیں بتایا ہے وہ 11.5% ہے. دیکھیے, یہ انڈیا کا ہول سیل کا پرائس انڈیکس اٹھا لینا. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ افغانستان میں بھی مہنگائی پاکستان سے کم ہے, آدھی ہے. افغانستان میں 5% بتائی جا رہی ہے, ہمارے ہاں 11.5% حکومت نے خود سے بتائی. جو دسمبر کی 9 تاریخ حکومت کی اپنی رپورٹ آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال میں بجلی 75% بڑھی ہے, گھی 58% بڑھا ہے, اور پیٹرول 44% بڑھا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اوسطاً آمدن ہے پاکستان کے اندر وہ 16,000 روپے کی فی کس آمدن. آپ 16,000 روپے آپ کی آمدن ہے, آپ بازار جاتے ہیں 400 روپے کا لیٹر جو ہے وہ کوکنگ آئل لے کے آتے ہیں. آپ بازار جاتے ہیں تو 120 روپے کی کلو چینی لے کے آتے ہیں, اور صرف حکومتی ترجمان اور حکومتی وزراء کو جو آٹا ہے وہ 55 روپے کلو مل رہا ہے. باقی 22 کروڑ پاکستانیوں کو تو وہ 70, 75, 80 روپے تک بھی مل رہا ہے. پھر یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ اپنا موٹر سائیکل پیٹرول پمپ پہ لے کے جاتے ہیں, وہاں 146 روپے کا 1 لیٹر آپ پیٹرول ڈلوائیں گے. تو میری سمجھ سے یہ بالکل باہر ہو گیا ہے کہ اوسطاً آمدن اکٹھی کر کے آپ زندہ کیسے رہ سکتے ہیں. دیکھیے, 4 یا 5 اشاریے. صاحب, آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے میں نے آگے جانا ہے منیب صاحب کی طرف. سوال بڑا سمپل ہے کہ یہ گورننس کا ایشو ہے, گورنمنٹ اس میں فیل ہو رہی ہے, یہ واقعی ایک گلوبل فینامنا ہے اور اس میں ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں, جیسے ساری دنیا پھنسی ہے اس میں پاکستان بھی پھنس گیا. یہ ایک سوال ہے جو آپ کا جواب میں آپ سے چاہوں گا. منیب صاحب, یہ مہنگائی ہے یا نہیں, واقعی نہیں؟
اچھا صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ایک تو میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی ایک بات سے ایگری کروں گا کہ واقعی مزمل صاحب بڑا مشکل کام کر رہے ہیں اور وہ واقعی مشکل ہوتا ہے. ایک جو پرسیپشن ایک ہوتا ہے نا, دیکھیں میں ابھی پروگرام میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہماری معیشت, میری اپنی معیشت جو ہے نا وہ تنخواہ کے ارد گرد گھومتی ہے, اس سے زیادہ اکانومی ہمیں نہیں آتی. لیکن میں ایک جن لوگوں کہ میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا دیہاتی بھی ہے تو میں ذرا یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایک پرسیپشن مان جاتا ہے کسی حکومت کا اور وہ بہت کلنگ پرسیپشن ہوتا ہے. وہ پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ فلانی حکومت بڑی مہنگی حکومت ہے, ٹھیک ہو یار اس کے دور میں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. اور یقین مانیے خاص طور پہ جو رورل بیلٹ ہے, رورل ایریا میں آپ جائیں, یا وہ لوگ جو کہ معیشت کی جو انٹریکیسیز ہیں نا انہیں اتنا نہیں سمجھتے, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یار یہ فلانی حکومت آئی ہے اس نے بیڑا غرق کر دی. ٹھیک ہو اگر تو جس طرح محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیچے آئے گی, ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں آئے گی انفلیشن, اور تب بھی خاص فرق نہیں پڑے گا. مطلب اگر تو عام آدمی کو 9% بے انتہا زیادہ, بہت زیادہ ہے, لیکن اگر عام آدمی کو وہ فرق پڑا امریکہ کی پورے, دیکھیں سر اگر وہ فرق پڑا ہے, وہ اگر فرق پڑے گا تو پھر تو چلے گورنمنٹ کے پاس ایک سیونگ گریس ہے. دیکھیں میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ کرنسی ڈیویلیویشن ہم اپنی رو رہے ہوتے ہیں, ٹرکی میں دیکھیں وہاں پر مطلب کیا ہو رہا ہے, کس طرح کرنسی ڈیویلیویٹ ہو رہی ہے. لیکن پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ہمیں, مجھے کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ یار آپ ایک چیز کو معیشت میں کبھی مت دیکھیں انلیس کہ آپ کو اس کے بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. کسی ایک چیز کو لے کے آپ اس کے اوپر اپنا اوپینین نہ بنا لیں کہ یار بیڑا غرق ہو گیا یا بہت اچھی ہو گئی. اچھا ویسے مزمل صاحب کی ایک بات کی آپ کو تعریف کرنی چاہیے, میں بھی کروں گا کہ یہ واحد آدمی جو مان رہے ہیں واقعی مہنگائی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر بھی نہیں مان رہے اور فواد چودھری صاحب نہیں, پی ایم تو مان رہے ہیں. پی ایم نے تو دنیا کا سستا ترین ملک ہے پاکستان. سستا ترین ملک جو ہے اس کی دیکھیں مہنگائی الگ جگہ اور سستا ہونا الگ جگہ. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا, مثال یہ دیتا ہوں کہ راول پنڈی میں جو ہے 10 روپے کی جو ہے روٹی ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور کراچی میں 5 روپے کی ملتی ہے. مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب کراچی میں 5 سے 6 روپے ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو اب اس کو کہیں گے انفلیشن. اور لاہور میں 10 سے 11 ہوگی, اس کو بھی کہیں گے انفلیشن. لیکن کراچی میں ابھی بھی سستی ہے. تو یہ ہے ڈیفینیشن سستی ہونے کی اور مہنگائی کی. ٹھیک ہو گیا, تو یہ سمجھنے کی کوشش ہے. آپ سمجھ آئیے. دیکھیں میں جو عام طریقے سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر جب موازنہ کرتے ہیں باقی ممالک کا, یا ان کو لگتا ہے کہ یار ہم پھر بھی بہت ریلیف دے رہے ہیں لوگوں کو, ہم نے اتنے چاقو چھریاں نہیں چلائے ہوئے لوگوں کے اوپر, اور ہم کیا کریں, ہم کو دنیا سے آئسولیٹ ہو کے تو ایگزسٹ نہیں کر سکتے, اور ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ سلیم مانوی والا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ کامنٹ کریں. میں بھی تھوڑی دیر پہلے میں وہ شبر زیدی صاحب کو سن رہا تھا, ان کا ایک کلپ چل رہا ہے جو کہ میرے لیے بحیثیت کام پاکستانی بڑے ڈیمننگ ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایز این اینٹی اگر دیکھا جائے تو پاکستان بینکرپٹ ہے. اب اس چیز نے مجھے تو کم از کم بڑا سکیئر دیا ہے. ایف بی آر کے چیئرمین رہے ہیں, اور جب آپ کا انٹرسٹ کریڈیبل ہے, بہت بڑے لائر ہیں, ٹیکس لائر. اچھا اب اور دوسری بات یہ ہے, اب انٹرسٹ ریٹ جب بڑھ رہا ہے, اب کیا انٹرسٹ ریٹ کا بڑھ رہا ہے تو کیا ہمیں وہی نوید خدا نخواستہ تو نہیں سنانی مل جائے گی؟ نہیں کہ 13-13.5% پہ جب وہ گیا تھا, وہ میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود ان اٹ سیلف انفلیشنری تھا. اس نے بیڑا غرق کیا پاکستان کے پوری مارکیٹ کا بیڑا غرق کر دیا. لوگوں نے سٹاک سیل سے پیسے نکال کے, آپ نے پیسے پارک کروائے, لوگوں سے بورو کیے, ملکوں سے بورو کیے, اور ایک بہت بڑے بزنس مین سے میری ملاقات ہوئی. ایگزیکٹلی جب انہوں نے کیا, انہوں نے کہا یار آپ نے اتنا پیسہ لیے, ڈالرز لیے, سب کچھ کیا, پارک کرایا, اور آپ نے انفلیشن یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے تو آپ نے اس کو سب کو ہر چیز کو اڑا دیا. سو اگین اسی طرح پڑھ رہی ہے نا. سلیم صاحب آپ فرمائیے گا سر, اب آپ نے میرا خیال تیاری کر لی ہوگی. سر میں نے تیاری کر لی ہے. میں ایکچولی سننا چاہتا تھا سب کو. پہلے تو آپ نے صحیح کہا کہ مزمل صاحب کے لیے بڑا ٹاسک ہے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کا, بٹ انہوں نے جو کمپیریزن کیا نا میں اس پہ ذرا حیران ہوں کہ ہی شوڈ گو بیک ٹو دا کمپیریزن پارٹ کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوا اور ابھی پی ٹی آئی کے دور میں کیا ہو رہا ہے, اور پی ایم ایل این کے. ہم نے جب پیپلز پارٹی نے انہیرٹ کی گورنمنٹ تو دیر واز اے گلوبل میلٹ ڈاؤن, اور اس پہ فاروق سلیم صاحب اس وقت بھی تھے موجود, اور ان سے میرا انٹریکشن بھی ہوتا تھا. اور ان حالات میں کہ اس وقت جب انہیرٹ کیا, میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں, 4,500 پوائنٹس پہ اسٹاک ایکسچینج میں تالے لگے ہوئے تھے. انٹرسٹ تھا 17 سے 19%. بینک انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. ایکسپورٹ جو تھی ہماری وہ اسٹیگنٹ تھی 18 بلین پہ, 19 بلین پہ. اور یہ سارے نمبرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں یہ کوئی
हवा में बात नहीं कर रहा, ये सारे नंबर्स आप उठा के देख लें। मुझे मौका देना। 5 साल में जब हम छोड़ के गए गवर्नमेंट, मुजम्मिल साहब को एतराज है, वो कह रहे नहीं, बात करने नहीं वो मुझे बताइए, मुझे चैलेंज करें, मैं इनको जवाब दूंगा। इंटरेस्ट रेट हम छोड़ के गए 9% पे, कहां से सर? 17-19 से 9% पे छोड़ के गए। डॉलर हमारा 18 रुपए डीवैल्यू हुआ 5 साल में, 80 रुपए में हमने डॉलर इनहेरिट किया था, और 98 पे डॉलर, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि उस वक्त मैं ऑफिस में था, 18 रुपए डिवैल्यूएशन में छोड़ के गया। स्टॉक एक्सचेंज हम 4,500 पे इनहेरिट की, हम 18-20 हजार तक उसको पहुंचा चुके थे। तो एक्सपोर्ट 19 बिलियन से हम 25 बिलियन पे पहुंचा चुके थे। तो ये बातें ऐसी करना कि जी पीपल्स पार्टी से ये 3 साल में इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, आज भी 7 साल के बाद 25 बिलियन पे हम खड़े हैं जावेद साहब, आज भी 7 साल उस 2013 से ले लें, आज हम 2021 में हम 25 बिलियन पे खड़े हैं, और वो भी अभी पहुंचे हैं 25 बिलियन पे। तो ये कहना कि जी हमने पीपल्स पार्टी से अच्छी परफॉर्मेंस की, इनको या तो मुजम्मिल साहब को किसी ने गलत बताया है, हालांकि अगर गलत बताया भी है तो इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि इस किस्म की फजूल बात करना जो है। अब जरा मौका दें ताकि हुकूमत अपनी तर्जुमानी कर सके। जनाब नहीं, मुझे खत्म चले जी, अब मैं ये दावत दूंगा कि ये इकोनॉमिक सर्वे भी खोलें, क्योंकि कल जो है साबका फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी लिखा था कि पीपल्स पार्टी जब आई थी तो 82 का डॉलर था और 99 में छोड़ के गए, लगभग कोई ऐसी बात ही है, 98 पे छोड़ के। ठीक है, नहीं मैं आपको बताता हूँ, 24 मार्च 2008 को माशाल्लाह यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ओत लिया था, उस दिन डॉलर का रेट था 62 रुपए 22 पैसे। अगर ये मैं गलत बोलूं तो जो जुर्माना नहीं 62 से 182 सर नहीं सर सर नहीं अब मेरे को बात करने 62 से 99 में छोड़ के गए। एक हुकूमत में 50% डिवैल्यूएशन कभी नहीं हुई पाकिस्तान की तारीख में, यानी सालाना 10%। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि एक्सचेंज रेट 20% था, पाकिस्तान का पॉलिसी रेट उस वक्त 14-15% पे था, और इन्हीं के वजीरों ने किए थे, मुशर्रफ साहब, और जो उसके बाद जो उस वक्त की स्टेट बैंक की गवर्नर थी वो शमशाद अख्तर साहिबा थी। फिर एक और बात आपको बताता हूं, पाकिस्तान की तारीख में 22 IMF प्रोग्राम आए हैं, जिसमें से 9 पीपल्स पार्टी ने लिए, और सबसे बड़ा एक टाइम पे कर्जा IMF से 10 अरब डॉलर का वो पीपल्स पार्टी ने लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी वो जो है मेल्टडाउन था, मेल्टडाउन में तो चीजों की कीमतें पिघल जाती हैं। जब ये आए थे उसके पहले साल पे पीक लगा था, $149 ऑयल गया था, रिसेशन था नहीं वो आया, रिसेशन नहीं सर, मैं रिसेशन में तो कीमतें गिर जाती हैं, 4000 वो सर रिसेशन में कीमतें गिर जाती हैं। इनके पहला साल दूसरा साल टफ था, लेकिन जो इनके इशारे हैं ना माशाल्लाह से, अगर आप देखें, फिर कर्जों की बात कर लें, जो इसमें जो पहला टेक ऑफ था 6,000 से 15,000 अरब इन्होंने छोड़े थे करके। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे बुरे हालात। फिर आज स्टॉक मार्केट की इन्होंने बात की, सर इनकी 2012 तक जो है ना स्टॉक मार्केट लटक रही थी। 2012 में आसिफ अली जरदारी साहब ने एक स्टॉक मार्केट में एमनेस्टी दी थी, उस एमनेस्टी से बड़ा आज वैसे हालात ठीक है सर, बहुत पार्टी के मुकाबले बहुत अच्छे। पाकिस्तान के तारीखी रिजर्व्स हैं इस वक्त जो है, सऊदी अरब के पैसे निकाल दें, $16 अरब। इतने बड़े क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस, अभी जो है मल्टी डिकेड्स जिसे कहते हैं ना, ये कमोडिटी शॉक लगा है। उस वक्त तो इनकी तेल और तो 2-4 चीजें थी ना, इस वक्त फ्रेट बढ़ा है, कमोडिटीज बढ़ी, एनर्जी बढ़ा, हर चीज दुनिया की बढ़ी, और उसके बाद कोरोना आया। लेकिन सर ऐसा कोरोना अगर 100 साल वाला कोई भी हुकूमत देख ले तो 7 से ज्यादा नहीं चलते। ये कोरोना, फ्रेट, ये तमाम मुल्कों के लिए है सर। इंडिया, उसके अंदर महंगाई कम क्यों है? अफगानिस्तान, उसके अंदर महंगाई कम। आजकल की तो हेडलाइन है, लॉक्ड कंट्री है अफगानिस्तान सर, जाती सब कुछ। यही तो गलत फहमी है कि आज मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था अफगानिस्तान की, यहां से वीट जा रही, यहां महंगी वहां सस्ती कैसे हो सकती है? तो कैसे उनके ये गलत फिगर है। अफगानिस्तान के तो फिगर को आप गिने ही नहीं ना, उधर तो बैंक ही नहीं है सर, उधर तो बैंक ही नहीं है। नहीं सर, और इंडिया का WPI 14% है। 3 दिन से ग्लोबल हेडलाइंस हैं पूरी दुनिया की। बल्कि एक बात ये कही जा रही है कि पाकिस्तान के बैंक ने जो ये शरह सूद बढ़ाई है, दैट इज अ वाइज डिसीजन। कब अमेरिका बढ़ाएगा, कब यूरोप बढ़ाएगा, बाकी ममालिक कब बढ़ाएंगे? अब हमारे पास क्योंकि फर्क सलीम साहब के अलावा कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो मेरा ख्याल है वही फैसला करना है। फर्क साहब, ये दोनों तरफ से कोई ऐसे दादो शुमार है जिसको मेरा नहीं ख्याल, मेरे नंबर चैलेंज कर लेना, आप जज बन जाए, फैसला करें। देखिए चौधरी साहब, कि मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए बिल्कुल हासिल बहस है कि PMLN अच्छी थी, पीपल्स पार्टी अच्छी थी या PTI। देखिए 1 करोड़ और 70 लाख वोट डला है 2018 के इलेक्शन में PTI के हक में।
وہ اس لیے نہیں ڈالا گیا تھا کہ جب ہماری چیخیں نکل جائیں یہاں عوام کی تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جی آپ تو پیپلز پارٹی کے دوران زیادہ رویا کرتے تھے، یا ہمیں یہ بتایا جائے کہ جی کہ کیلیفورنیا میں جو ہے وہ تو پیٹرول کا ریٹ جو ہے وہ اب سے سستا ہے، مہنگا ہے، یا ہمیں یہ جب یہاں ہم ان سے ذکر کریں کہ یار وہ اسد اللہ نامی ایک 27 سال کا نوجوان ہے، مہنگائی کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے، تو ہمارے میڈیا کے ایک صاحب تھے فہیم مغل صاحب، انہوں نے مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے، تو پھر اس کا جواب ہمیں یہ دیا جائے کہ جی جاپان میں جو خودکشی کا ریٹ ہے وہ تو پاکستان سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے یہ بالکل صحیح بات، یہ ان سے نہیں سننا چاہتے کہ اگر پاکستان میں آگ لگی ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ جی وہ مریخ میں تو اس سے بھی زیادہ آگ لگی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیمپریچر بہت زیادہ وہاں پہ۔ اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گورننس کا ایشو ہے یا پھر یہ واقعی گلوبل فنامنا ہے؟ ایک چیز سن لیجیے، دیکھیے 40 سال میں جتنی بھی پی ٹی آئی نے چھلانگیں ماری ہیں، جو بھی کارنامے کیے ہیں، اس کا لبے لباب یہ ہے کہ آج 87% پاکستانی، اور یہ فرینچ کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں یہ سروے کر رہی ہے، 87% پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت غلط سمت میں جا رہی ہے۔ اگر 87% یہ کہہ رہے ہیں تو میرا مؤدبانہ یہ گزارش ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی، ان کے ترجمانوں سے بھی، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، تو آپ پاکستانیوں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں۔ خدایا یہ سیاسی طور پہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ مان جائیں کہ یہ پرابلمز ہیں، آپ مان جائیں کہ 9 کروڑ پاکستانی اس وقت جو ہے پچھلے 3 سالوں میں غربت کی لکیر سے گر گئے ہیں، آپ یہ مان جائیں اور پبلک کو کہیں کہ یہ پرابلمز ہیں اور اب ہم آئے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، تو وہ بہتر ایک حکمت عملی ہوگی، بجائے اس کے یہ کہنا کہ بالکل صحیح۔ سلیم صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں سر، بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آپ کیونکہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، سیاستدان بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ اس صورتحال سے پاکستان کو نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد دوبارہ ضرور۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ سلیم صاحب یہ فرمائیے گا سر اس صورتحال سے ملک کو نکالا کیسے جا سکتا؟ دیکھیں جی، اس صورتحال سے ملک کو تبھی نکالا سکتا ہے جب آپ کی مینجمنٹ ہو، آپ کے منسٹروں کے پاس اختیار ہو، آپ کے پاس ڈیسیشن میکنگ کی اتھارٹی ہو اور ٹائملی ڈیسیشن میکنگ ہو، اور مین چیز جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جی جب تک آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ایسی اس گورنمنٹ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے جتنوں کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ نہ ان کو پتہ ہے 6 دفعہ سیکٹری فائنانس چینج ہوا ہے، 4 دفعہ آپ کا فائنانس منسٹر چینج ہوا ہے، 5 دفعہ آپ کا بورڈ آف انویسٹمنٹ چینج ہوا ہے، اور لسٹ ہے کہہ رہے ہیں اتنے آپ کے دور میں بھی یہ چوتھے فائنانس منسٹر تھے اور ان کے 5 سے 6 سیکرٹری فائنانس چینج ہوئے تھے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو فوٹو کاپی میرے ذہن میں، ساروں کے نام بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اگر چینج ہوئے تھے مزمل صاحب تو وہ پالیسیز چینج نہیں ہوئی تھی، لوگوں کے آنے سے چیزیں الٹی نہیں ہو گئی تھیں، ایک گیا تھا تو دوسرے نے آ کے اس کو الٹا نہیں کر دیا تھا۔ It was reasons that people left on their own، اور شوکت ترین صاحب کے ساتھ میں نے خود کام کیا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے گئے تھے، گورنمنٹ نے ان کو نہیں نکالا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں پوری گورنمنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ تو کچھ چیزوں کے میں نے ذکر کیا ہے نا، ہر جگہ یہ حال ہے۔ کسی بیوروکریٹ سے آپ بات کر لیں مزمل صاحب، اگر وہ تیار ہے آپ کی گورنمنٹ میں کام کرنے کے لیے، کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ جب تک آپ یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے، آپ جتنا آگے ٹی وی پہ شفیلیں دیں، جتنی آگے کہانی دیں، نو بڈی ول بلیو۔ اور اسلام آباد میں اگر آپ رہتے ہیں، کیونکہ میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں، اور اسلام آباد کے حالات ہیں۔ منیش صاحب یہ فرمائیے گا کوئی امید ہے ویسے چیزیں ٹھیک کرنے کی؟ چوتھا سال ہے گورنمنٹ کا۔ دیکھیے اس دن بھی میں جو صاحب آپ کے پروگرام میں تھا، جب وہ ہمارے بھائی ہیں صداقت بھائی صاحب وہ برا منا جاتے ہیں، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب چوتھے سال کے اندر آپ آ کے دیکھیں، یہ ڈیلیوری کا سال ہے نا، 4th ایئر، جو 5واں سال میں تو مارا ماری ہے کہ جی الیکشن لڑنا ہے، آپ نے اپنے اٹیک کرنے ہیں، پھر جو اٹیک آپ پہ ہوں گے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ چوتھے سال میں آ کے بھی آپ یہ کہتے رہیں گے، اور
عام پارٹی سے شروع کر لیں. ہاں عام آدمی کو کہ یار پچھلے چور تھے, پچھلے ڈاکو تھے, پچھلے چور تھے, پچھلے ڈاکو تھے, سب انہوں نے غلط کیا, سب انہوں نے غلط کیا, سب انہوں نے غلط کیا. آپ کے الاؤ می ٹو سے آپ کے پوسٹر بوائز آتے ہیں ایسے جیسے ٹاؤٹیڈ ایسے جناب آ رہے ہیں, اور مطلب ان کا جو اورا تھا پورا وہ یہ تھا کہ بھئی ہم نے تو بس عجیب ہی طرح, یہ باقی تو سارے کمین ہیں, یہ ہیں ہی سارے مورلی کرپٹ اور سارے فائنینشلی کرپٹ, ہم آئے ہیں تو یہ کہتے تھے ویڈیو بنا لو میری, نہیں لیکن دکھانا اچھے. میں الاؤ می ٹو سے دیکھیے مسئلہ یہ ہے جو صاحب کہ یہ جو ایک خود پسندی, ایک سیلف رائٹیسنس, میں نے بیماری نہیں سمجھتا, میں کہتا ہوں یہ سنڈروم ہوتا ہے, یہ جس کو لاحق ہو جائے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ساری عمر آپ کی جان نہیں چھوڑتا. پرابلم یہ ہے مزمل صاحب, مشکل کام ہم مذاق میں بھی کہتے ہیں لیکن ویسے بھی ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو بتانا مین آف فگرز, ان کو اپنے فگرز پتہ ہے اچھی طرح, معیشت ان کو پتہ ہے کیا بہتر ہے کیا ٹھیک ہے. میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, مزمل صاحب کا بھی گھر چلتا ہے ہماری طرح, ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی فیملیز ہیں, بل یہ بھی بھرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے جو کہ حکومت کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے, ان سینسٹیو بیانات لوگوں پر امپیکٹ ڈالتے ہیں. ہمارے دوست ہیں فواد چودھری صاحب, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار قیامت نہیں آگی اگر 3 روپے کی دوائی, ہر دوائی 3 روپے کی نہیں ہے. کوئی دوائی 3000 کی بھی ہے, جب وہ 6000 کی ہوتی ہے تو وہ غریب ایسے جھولی اٹھا کے آپ کو بدوائیں دیتا ہے, اور بندے کے پاس دوائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور جس کی کنزمپشن, جس کے کھاتے میں وہ کنزمپشن پڑ جائے کہ میں نے یہ دوائی کھانی ہے تو جینا ہے, یا میری ماں نے یا میرے گھر میں کسی کو بیماری اللہ معاف کرے لگ جائے, اس غریب آدمی کو کیا آپ کہیں گے کہ کوئی قیامت پر وہ ایسی بات جب سنے گا تو یا وہ ٹی وی توڑے گا یا آپ کو بدوائیں دے گا. سو معاملات خراب ہونا, ملک کا مشکل میں ہونا وہ علیحدہ چیزیں ہیں. زبان تو اپنے کنٹرول میں ہے نا, الفاظ اپنے کنٹرول میں ہیں, وہ کر لیجیے. صحیح بات. مزمل صاحب یہ جو منی بجٹ آئے گا اور 350 ارب روپے کے اور آپ سبسڈیز وڈرا کر لیں گے اور نئے ٹیکسز لگ جائیں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے اس سے لوگوں کو ریلیف مل جائے گا؟ اگر میں یہ کہوں کہ جو آپ نے ٹائی پہنی ہے اس پہ ٹیکس میں لگا رہا ہوں, تو اس سے عام آدمی کو فرق پڑے گا؟ پڑے گا, کیوں نہیں پڑے گا؟ عام آدمی کو. ہاں کون سا عام آدمی؟ سر یہ عام آدمی بناتا ہے ٹائی؟ نہیں عام آدمی بناتا ہے. بات کر رہا ہوں, میں خریدنے والا ہوں, یہاں سے پیچھے میں نہیں ٹائی خریدوں گا. میں اگر 2 ٹائیاں خریدوں, میں 1 ٹائی خریدوں گا, پیچھے سارے بینکرپٹ ہو جائیں گے. میں اب آپ کو اسی اکانومی کا نہیں پتا. آپ کو میں ایک منی بجٹ کی اس دفعہ کی جو ہے نا خصوصیت بتا دیتا ہوں, یہ شاید کسی کو نہیں پتا ہوگی. 2006 سے نا ہر سال منی بجٹ 2018 تک ہوتا رہا. یہ فاروق صاحب سے کنفرم کر لیجئے گا. اور آپ کو ان سے نہیں بات میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. اور وہ منی بجٹ اس لیے ہوتے تھے کہ جب آپ ٹیکس کے اہداف کو حاصل نہیں کر پاتے تھے تو آپ منی بجٹ دیتے تھے. اس حکومت نے آ کے پہلا منی بجٹ کیوں دیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب بجٹ دے گئے تھے ان کا. پھر اس کے بعد 2 سال بیچ میں جو آئے ہیں اس میں کوئی منی بجٹ نہیں آیا, چاہے کورونا آیا ہو اس میں, چاہے انڈیا کا اٹیک ہو. اب اس سال ہم ٹیکس اہداف سے 300 ارب روپے زیادہ ہیں. یہ میں کہتا ہوں, میری نالج میں میں سے کہتا ہوں دس از ناٹ اے منی بجٹ. یہ ہے تری صاحب کی, سر میری سن لینا, یہ ریفارم سنی تھی آپ؟ میری بات سنی تھی. نہیں میری بات انہوں نے کہا اتنا شاندار بجٹ آیا, اس بار کوئی منی بجٹ نہیں آیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ٹیکس ہدف سے زیادہ ہے. سر یہ منی بجٹ نہیں ہے, یہ ریفارم بجٹ ہے. بہت اچھا. اور ریفارم بجٹ کیا ہے میں بتا رہا ہوں نا, جو میں نے آپ کو پہلی بات بتائی تھی, یہ جو ہم 350 ارب روپے کا جو سیلز ٹیکس کی ایگزمپشن کر رہے ہیں نا, وہ ہم امپورٹڈ چاکلیٹس پہ کر رہے ہیں. کسی پلانٹ اینڈ مشینری میں پہلے دیا ہو تو اس کو وڈرال کر رہے ہیں. فوڈ پہ نہیں کر رہے, ہم فرٹیلائزر پہ نہیں کر رہے, پیسٹیسائڈس پہ ہم نہیں کر رہے, اسینشلز پہ ہم نہیں کر رہے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سی پی آئی کی باسکٹ میں نہیں آتی. چاکلیٹ سے بند ہی کر دیں آپ؟ نہیں, وہ کروا دیں, گاڑی کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے مشورہ کیا, جو گاڑی آج مارکیٹ میں 2 کروڑ کی ہے وہ 5 کی ہو جائے. وہ 5 کروڑ والے کو تو آپ دم پروٹیکٹ کریں نا ادھر بیٹھ کے. اچھا ایک بات آئے تھے جب 29 لاکھ روپے کی تھی, آج وہ 50 لاکھ کی ہے. ایک بات جو سب سے اہم ہے, آئی ایم ایف نے ہم سے کہا تھا کہ 400 ارب روپے کی انکم ٹیکس ایگزمپشن بھی وڈرا کرو. ٹھیک ہو, وہ ہم نے منع کر دیا. آئی ایم ایف جو ہے نا پریشر ڈال رہا ہے آپ پہ. نہیں, انہوں نے کہا انکم ٹیکس ایگزمپشن وڈرا کرو, ہم نے نہیں ہونے دی نا. یہ پریشر ہوا. یہ تو ہم نے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ, اپوزیشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آئی ایم ایف ہوگا اور وہ اس ملک کو ڈرائیو کرے گی. ماشاءاللہ یہ اپوزیشن نہیں تو میں نے آپ کو گنوا دیے کہ 9 جو ہے پروگرام پیپلز پارٹی نے لیے تھے, 4 نون نے لیے تھے. انہوں نے پہلا لیے 2023 میں اگر آیا واپس تو ان کو سمجھ لیجیے گا کہ انہوں نے بھی وہی کیا جو سب نے کیا. مانوی والا صاحب آپ کی طرف آنے سر, یہ فرمائیے گا کہ آپ کے سامنے فگرز رکھے ہیں مزمل صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو منی بجٹ ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, صرف جو چاکلیٹ کھانے والے لوگ ہیں ان کو مسئلہ ہوگا.
تو آپ کو کیا پرابلم ہے سر؟ ہونے دیں پھر. یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پہلے آنے دیں منی بجٹ، پھر ہم مزمل صاحب کو لیں گے ٹی وی پہ اور ایک دفعہ دیکھیں گے. میں تو جاوید صاحب یہ آپ کے اس وقت اسٹوڈیو میں جتنے آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں نا، میں تو کہوں گا زیادہ دور نہ جائیں. ایک ایک کیمرہ مین سے، ایک ایک آدمی جو آپ کو چائے دیتا ہے اس سے ذرا پوچھیں کہ اس کے حالات ہمارے وقت اچھے تھے یا اب اچھے ہیں. بس یہ ایک سروے چھوٹا سا کر کے دے دیں آپ اپنے پروگرام میں، جو وہ کہتے ہیں. میں جب کے لوگ لیکن سر ایک چیز ہے، ماضی ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. سر آپ کی گورنمنٹ سے پیچھے چلے جائیں، مشرف صاحب کا دور آپ سے اچھا تھا، اس سے پیچھے چلے جائیں جنرل ضیاء اللہ کا دور سب سے اچھا تھا، اس سے پیچھے بھٹو صاحب کے دور میں چلے جائیں. یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں. نہیں ہم تو اس دور میں جا ہی نہیں رہے، ہم تو انہی 3 دور کی بات کر رہے ہیں. ہماری ڈیبیٹ تو انہی 3، مزمل صاحب نے انہی 3 دور کی ڈیبیٹ پہ شروع کی ہے نا بات. تو میں تو کہہ رہا ہوں آپ صرف اسلام آباد کا سروے کر لیں. میں تو کہتا ہوں ایک ایگزامپل دے دوں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کا تھا، 70 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے. اس سال وہ 380 ارب روپے. ہم نے تو عام آدمی کو اتنے پیسے دے دیے. تو اچھی بات ہے، آپ بولیں تو اچھی بات ہے. اس کو دیکھیں، اگر جاوید صاحب اگر کوئی اچھی بات ہوگی تو اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرے گا. انہوں نے اٹھا کے اس کا نام چینج کر دیا. ان کو نام سے تکلیف تھی کہ جی وہ بے نظیر کے نام پہ کیوں دیے جائیں پیسے. تو ان کو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. میں کیا بولوں اب ان کی باتوں کی. بٹ آپ کو جو میں اچھی بات ہے، لیکن یہ افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ پہلے اس ملک میں 70 ارب لینے والے لوگ تھے، اب 300 ارب روپے لینے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہنگائی میں اور بے روزگاری میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا افسوسناک صورتحال ہے. ڈاکٹر فرق سلیم صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑنا ہے سر. یہ آج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے جو چھوٹے کاروباری ادارے ہیں ان کو ٹیکس میں ریلیف دے رہے ہیں، ایک نیا پیکج لے کے آ رہے ہیں 78% انڈسٹری کے لیے. اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، بڑا سمپل سوال سر، یہ جو نئی پالیسی آج آئی ہے اس پالیسی کا کوئی فرق پڑے گا پاکستان کی اکانومی پہ؟ دیکھیے چودھری صاحب، میں نے یہ پالیسی نہیں پڑھی ہے، ڈائریکٹلی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں. یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیکج کا اعلان کرنا اور دوسرا یہ کیپیسٹی رکھنا کہ اس پیکج کے اوپر عمل درآمد ہوگا. دیکھیے جون کی 11 تاریخ کو جب ہمارے وزیر خزانہ صاحب اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کی آمدن جو ہے وہ 4,500 ارب کی ہے اور حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ 9,000 ارب کے ہیں. باقی 4,500 ارب ہم نے دنیا بھر سے مانگنا تھا. تو اب اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ ایک اینٹی جو خود مانگتی پھرتی ہے دنیا بھر سے، وہ کوئی آپ کو 100-200 ارب کا ایک نیا پیکج بنا کے اور آپ کو ریلیف دے سکتی ہے یا اس کے پاس کیپیسٹی ہے ریلیف دینے کی، پھر یہ توقع رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہوگی. جو 120 ارب روپے کا پیکج پہلا اعلان کیا گیا تھا، اس میں حکومت نے ہمیں بتایا تھا کہ 120 ارب کا پیکج ہے، 13 کروڑ پاکستانی جو ہیں ان پہ یہ بانٹا جائے گا اور اس کی مدت ہوگی 6 مہینے. تو اگر آپ 120 ارب کو 13 کروڑ پہ ڈیوائیڈ کر لیں، 6 مہینے پہ ڈیوائیڈ کریں تو وہ روزانہ کا 5 روپے فی کس ریلیف پیکج بنتا ہے. آج اب بازار میں 15 روپے کا ایک نان بک رہا ہے، تو 3 دن کے پیسے آپ جمع کر کے ایک نان خریدنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہو گئے. مظفر صاحب، یہ ایشو کیا ہے؟ بیسیکلی گورننس کا ایشو ہے، آپ کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں، ویژن کا ایشو ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تھرڈ یا پھر ریالٹیز آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ عوام کس پرابلم میں اس وقت؟ ایک قانون کا ایشو ہے اور قانون کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. قانون کا ایشو کیسے؟ یہ جو 18ویں ترمیم آئی. اب اگزامپل ہے، ابھی اچھا ہے مانڈوی والا بھی ادھر ہی ہیں صاحب. مانڈوی والا صاحب جو ہے ادھر وفاقی حکومت کہتی ہے کہ 1950 روپے کی گندم ریلیز اگلے سال کی سپورٹ پرائس ہے، یہ 2200 کر دیتے ہیں. وفاقی حکومت کہتی ہے 225 روپے کے گنا، یہ 250 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وفاقی حکومت کہتی ہے صحت کارڈ میں آ جائے، کہتے ہیں نہیں ہم سرکاری اسپتالوں میں ڈاکہ ہے. اللہ کرے سرکاری اسپتالوں میں میں اور آپ علاج کرانے جائیں، ہمیں بھی پتہ لگے ایسا اچھا کر دیں. ویسے انفلیشن تو وفاقی ایشو سر نہیں، مہنگائی کو ان ایسنس جو ہے نا یہ صوبائی ایشو ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل باقی 3 صوبوں میں ٹھیک ہونا چاہیے نا. نہیں، اب میں آپ کو ہو رہا ہے نا. دیکھیں آٹا ہمارے 3 صوبوں میں جو ہے، 2 صوبوں میں کے پی اور اس میں بلوچستان کی جو مین سورس ہے نا سپلائی کی وہ سندھ ہے. اگر سندھ مہنگا ہوگا نا بلوچستان مہنگا ہو جائے گا. آٹا سندھ میں مہنگا، چینی سندھ میں مہنگی باقی پورے پاکستان سے، کھاد یہاں سے شارٹ ہوئی. ٹھیک ہے نا.
پھر اس کے علاوہ یہاں پہ ایگریکلچر سب سے بری پروڈکٹیوٹی صوبے نے لے لی ایگریکلچر, یہاں پہ سب سے برے حالات, صحت کارڈ ادھر سے نہیں ملا. تو یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے نا, دیکھیں سب سے پہلے قانون غلط طریقے سے فریم ہوا, اس کے بعد ترمیم ختم نہیں ہوگی. نہیں اس کو صحیح کریں, بہتر کریں. نہیں ہوگی سر, بہتر کریں, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. نہیں بہتر کریں, کیوں نہیں ہو سکتی, سب کریں. اگر نیت اچھی ہو تو سب قانون ٹھیک کرنے سے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں تو کر دیں. یہ کیونکہ قانونی بات ہے, اس میں تھوڑا سا میں ضرور کہہ سکتا ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا. دیکھیے جو 18ویں ترمیم کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جن کے دور میں ہوئی, زرداری صاحب نے اس کو بڑا کھلے دل کا مظاہرہ کیا, بڑا اچھی اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئیں. کچھ اس کے اندر اسٹرکچرل ایشوز ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا پرابلم, ایشوز ضرور ہیں, لیکن وہ تب تک ایڈریس نہیں ہو سکتے جب تک مانوی والا صاحب کی جماعت, تمام بڑی جماعتوں بشمول پاکستان تحریک انصاف بیٹھ کے بات نہ کریں. ایک چیز پہ جو وزیر اعظم کوئی بھی دیکھیں, آج عمران خان وزیر اعظم ہے, اگلے دفعہ وہ ہوں, کوئی اور ہو, نو ون نوز. لیکن ایک بات فیکٹ ہے کہ آپ صوبوں کو انڈیپینڈنس دیں, اٹانومی دیں, سب کچھ کریں, لیکن وزیر اعظم کو میئر نہیں بنا دینا چاہیے. وہ ایک فیڈریشن کا وزیر اعظم ہے. اگر پنجاب میں, یعنی کہ اگر حکومت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی پنجاب میں حکومت نہیں تھی, ٹھیک ہے جی, لیکن پیپلز پارٹی نے اس وقت 18ویں ترمیم کی, لیکن آج اگر پیپلز پارٹی آتی ہے اور دوبارہ سے وہی ماڈل ہوتا ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اور پنجاب میں اگین کسی اور جماعت کی حکومت ہوتی ہے, گورن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو بڑے پرابلمز ہوتے تھے, محض ایڈمنسٹریٹو ایشوز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. 1973 کے آئین کے اندر یہ چیز تھی کہ ہم صوبائی خود مختاری دیں گے, بالکل دیں, لیٹ ہوگی. میں نے کہا سر وہ, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہو, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں جو کہ کنسرن ہیں. اب جو ایک وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اتنے پیسے اس کو دے دو, اتنے پیسے اس کو دے دو, تو ہم تو آلریڈی ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہیں. صحیح بات. وہ باتیں ایسی تو نہیں ہے کہ وہ عمران خان نے آپ کو یاد ہے جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی, شامل تھے اس میں, نہ کرتے. دیکھیے بہت ساری ان کی ایک سیٹ تھی شاید, ایک بھی ہوتا. عمران خان صاحب احتجاج کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب نے کتنا قصہ لے لیا ہوگا, یا ان کو کیا فرق پڑتا ہوگا 18ویں ترمیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, انہوں نے بعد میں آ کے ٹھیک ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ ایک سٹیج آئے گی جب مجھے I will have to face it. اب انہیں پتا چل رہا ہے نا کہ بھئی اس کے اندر پرابلمز کیا ہیں, کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں. میں دوبارہ کہوں گا کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ جو کوئی ڈیوائنڈ ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. اسٹرکچرل ایشوز ہیں, پوری دنیا میں ہوتی ہیں, امپروومنٹ آ سکتی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا اس کو کوئی اسکریپ کریں, لیکن امپروومنٹ ضرور کریں. اگر پرابلم آ رہی ہے اور اگلی دفعہ اگر کوئی حکومت آئے گی, یہ فیس کرنا پڑے گا انہیں. فلیکسیبل زیادہ فائدے میں کیوں رہی مسلم لیگ نون پنجاب میں ان کی حکومت. اچھا ویسے ایشو کیا ہے گورنمنٹ کا, یہ کیوں چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ان سے؟ دیکھیں ایک تو جاوید چوہدری صاحب پرابلم یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یا پوری پاکستان تحریک انصاف کو, یہ پہلے بھی سال میں ہم کہہ رہے تھے, آج ان کو جو ہانٹ کرتی ہے نا چیز, وہ ان کی اپنی باتیں ہیں, کہیں بھی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں, الفاظ ہیں جو اپوزیشن میں کرتے رہے, آ کے کرتے رہے, اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں, مطلب وہ. اور اب آپ کو یاد ہے جب یہ جو اس وقت جنگلہ بس بن رہی تھی اور اس کے بارے میں کیا کہتے تھے, ابھی جب کراچی جا کر انہوں نے گرین بس کا افتتاح کیا تو ساتھ فرق ہے, کوئی بڑا شہر, بہت فرق ہے ٹرانسپورٹ سسٹم کے بغیر فرق ہے. جو کے پی کی بس اور کراچی کی بس وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ سبسڈی پہ نہیں ہے. پنجاب کی بس سر بات کاسٹ کی نہیں ہے, آپ اس فلسفی کے خلاف تھے کہ سڑکیں بنانا. عمران خان صاحب نے کہا تھا سڑکیں بنانے سے کوئی ملک نہیں ترقی. انہوں نے کہا لوگوں کے پیٹ کے اندر کھانا ڈالے, پہلے ان کو دوائی دیں. تو دے رہے ہیں نا, 370 ارب کی ہے نا, انہوں نے دیے سے احساس. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ کوئی ہوپ ہے, امید ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ صاحب مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے, ڈاکٹر آپ ہی ہیں سر. جی چول صاحب دیکھیے, 18ویں امینڈمنٹ یا قانون کا کوئی حوالہ دے دینا قانون نہیں روکتا کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں جو 2000 ارب کا نقصان کر ڈالا ہے وہ آپ نہ کریں. 18ویں امینڈمنٹ آپ کو نہیں روکتی ہے. 18ویں امینڈمنٹ آپ کو نہیں روکتی ہے کہ 2400 ارب کا گردشی قرضہ کھڑا کر دیا ہے, اس کا کوئی حل نکالیں. یہ آپ کو قانون نہیں روک رہا ہے. گیس کی 2-2.5 ارب ڈالر کی چوری ہو جاتی ہے اس ملک کے اندر, کسی قسم کا کوئی قانون جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کو نہیں روکے بیٹھا کہ آپ یہ چوری ختم کر دیں. کموڈٹی آپریشن حکومت کا ہوتا ہے, 750 ارب کا اس وقت قرضہ ہے اس کے اوپر. یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی قانون, کوئی 18ویں امینڈمنٹ روکتی نہیں ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں اور اس کام کی درستگی آپ نہ کریں. اب آپ نے کہا کہ امید, دیکھیے امید اتنا زیادہ پوٹینشل ہے اس ملک کے اندر. ورلڈ بینک والے کہتے ہیں کہ جو ونڈ پاور ہے اس کی کیپیسٹی جو پوٹینشل ہے وہ 3.5 لاکھ میگا واٹ ہے.
اس وقت ہم ونڈ پاور سے لے رہے ہیں 1248, یعنی کہ پوٹینشیل ہے 3.5 لاکھ اور ہم لے رہے ہیں 1248. جو سولر پاور ہے اس کا پوٹینشیل اس ملک میں 30 لاکھ میگا واٹ بتایا جاتا ہے اور اس وقت ہم لے رہے ہیں 550 میگا واٹ. اسی طرح ورلڈ بینک نے ہمیں بتایا کہ جو ایکسپورٹ ہماری 31 ارب کی ہیں وہ ہمارا پوٹینشیل جو ہے وہ 88 ارب کا ہے. تو یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیل کے قریب بھی نہیں پہنچ رہے اور حکومت فیل ہو رہی ہے ہمیں اس پوٹینشیل کے قریب لے جانے کی. ٹھیک ہو گیا. مزمل صاحب کچھ چند سیکنڈ ہیں کہ جواب دینا چاہیں. سر میرا تو صرف ایک ہی وہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایز اے معیشت دان میں ایک بات بولوں گا, ترجمان بھی نہیں, 2023 میں جس کی بھی حکومت آئے IMF پروگرام میں نہیں جانا پڑے گا. اور یہ کیسے نہیں جانا پڑے؟ بس اب بتا دیے, میں بول دیا, یہ آپ بڑی پازیٹیو بات کر رہے ہیں, بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھ لیجئے. یعنی آپ سارے قرضے ادا کر کے جائیں گے؟ نہیں, IMF پروگرام میں نہیں جانا ہوگا, ہم اپنی ریسورسز سے قرضے عطا کرتے رہیں گے. قرضے تو کسی ملک کے ختم نہیں ہو سکتے. چین جس نے 3 ٹریلین دیا ہوا ہے ادھر ڈالر جو امریکہ کو, اس کا بھی ڈیٹ ٹو GDP 80% ہے. یہ ذرا سی ذہن میں رکھیں کہ ہر ملک اچھی ہوگی کہ IMF پروگرام میں نہیں جائیں گے 2023 میں. یہ آپ میں سے ابھی, اور یہ 50,000 ارب کے قرضے ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ سر قرضے آپ دیکھیں اتنی اچھی آپ کی جو ہے فائنینشیل پوزیشن ہو جائے گی کہ آپ انکریمنٹلی اس سے ادارنا شروع کر دیں گے اور قرضے لیں گے بھی, لیکن IMF میں نہیں جائیں گے. یہ پیکج آخری ہے ہمارا IMF کے ساتھ. اگلی حکومت اگر دوسری آ گئی تو وہ پھر لے آئے, تو ہم مجھے ان کی گارنٹی نہیں دے رہا. 2023 کو پہلے دن, جس طرح اس حکومت کو پہلے دن IMF پروگرام چاہیے تھا, نون والوں کو پہلے دن چاہیے تھا, پیپلز پارٹی والوں کو پہلے دن چاہیے تھا, جو بھی آئے گا پہلے دن کے پہلے سال بھی نہیں لینا ہوگا. پہلے سال میں جا کے گڑبڑ کر دیں, پھر اس کے بعد. آپ کا کیا خیال ہے؟ پیورلی سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے معیشت کے اندر یا اکنامکس کے اندر. دیکھیے آپ پہلے کمپیریزن کر رہے تھے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ روزانہ کا 5 ارب اضافی قرضہ لیا کرتی تھی اور 5 سال لیتی رہی. اس کے بعد PMLN آئی, وہ 8 ارب روزانہ کا قرضہ لے رہی تھی اور 5 سال مسلسل لیتی رہی. پچھلے 40 مہینوں کی جو اوسط آ رہی ہے, جو ایوریج آ رہی ہے PTI حکومت کی, وہ 17 ارب روپے روزانہ کے اضافی قرضہ جات ہیں. جس رفتار سے قرضہ جات ہیں مجھے تو لگتا ہے, پہلا IMF پروگرام ہم نے لیا تھا $3,60,000 کا اور 2010 میں 10 ارب ڈالر کا لیا تھا. ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ جو ہے آپ روپے میں ایبسولوٹ ٹرم میں کبھی بھی نہیں قرضے کو کوٹ کرتے, آپ ڈیٹ ٹو GDP پہ کرتے ہیں. اور آپ یہ دوسری چیز دیکھیں پرائمری سرپلس کو, تو یہ آج سے 10 سال بعد ہو سکتا ہے کہ دن کا 100 ارب روپے لینا پڑے, لیکن آپ کا معیشت کا اگر حجم بڑھ رہا ہے تو وہ 100 ارب شاید کم ہو آج کے حساب سے, آج کے 20 ارب سے. بہرحال مزمل صاحب, میں آپ کا بیان سیاسی ہے یا غیر سیاسی, بیان بڑا اچھا ہے. اللہ کرے ایسا اس ملک میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.